बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तलहा ज़ुबैर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बहावलपुर की तहसील हासिलपुर के अंदर हासिलपुर की सरजमीन के ऊपर फ़िल वक़्त कौन लोग हैं जो बरसरे इक़्तिदार हैं और उन्होंने हासिलपुर की सरजमीन के लिए क्या किया है, हासिलपुर के लोगों को, हासिलपुर की आवाम को उन्होंने क्या दिया है और हासिलपुर की पब्लिक जो है उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। इन तमाम के तमाम सवालात के जवाब को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नज़र आने वाले रेड आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन की ट्यून ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। जनाब मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब MNA की सीट के ऊपर इलेक्ट होते हैं और फिल वक्त MNA की सीट के ऊपर इलेक्ट होकर नेशनल असम्बली के अंदर हासिलपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनके साथ इनकी हेल्प कर रहे हैं MPA साहब जनाब अफजल गिल साहब, जो कि मुसलसल पिछले 10 साल से हासिलपुर के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आज हम सिर्फ MNA साहब जनाब रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब के ऊपर डिस्कस करेंगे। MPA जनाब मोहम्मद अफजल गिल साहब के बारे के अंदर हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप अपने ऊपर हुकूमत करने वाले लोगों को जान सकें, पहचान सकें, उनके बारे के अंदर सुन सकें कि वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और आपके लिए क्या कर रहे हैं। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जनाब MNA साहब मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब अरसा 30 साल से हासिलपुर के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मौसूफ 3 साल MPA रह चुके हैं और 27 साल से MNA की सीट के ऊपर इलेक्ट हो रहे हैं मुसलसल। जनाब पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ते थे, अब फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए और 2018 के इलेक्शन में अफवाहें फैली थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिकट ना मिलने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, मेहनत की और MNA की सीट के ऊपर इलेक्ट होकर हासिलपुर की नुमाइंदगी करने के लिए दोबारा फिर असम्बली में पहुंच जाते हैं। इनके बारे में एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये MNA साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, खेलों के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब हम इनकी कारकर्दगी का एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ मुकाबला नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। मैं इनके पॉजिटिव पहलू को भी आपके सामने उजागर करूँगा और इनके नेगेटिव पहलू को भी आपके सामने उजागर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जनाब मौसूफ स्पोर्ट्स की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनकी शुरू से बात करते हैं, ये स्पोर्ट्स के भी वज़ीर रह चुके हैं। MNA को छोड़िए, स्पोर्ट्स के वज़ीर आ चुके हैं। इन्होंने हासिलपुर के अंदर स्टेडियम के लिए कुछ भी नहीं किया। पहली बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेलते थे, हमें बहुत दुख होता था कि यार हमारे इलाके का MNA स्पोर्ट्स का मिनिस्टर, लेकिन हमारे स्टेडियम का ये हाल है। स्टेडियम के लिए कुछ भी नहीं किया। स्टेडियम में खस्ता हाली जो है आप देख सकते हैं, इसकी छत बिल्कुल ख़त्म हुई है, इसके अंदर गैर ज़रूरी जड़ी बूटियों का उग चुकी हैं। खैर ये अब स्पोर्ट्स की मिनिस्टर नहीं है, फिल वक्त सिर्फ MNA है और फिल वक्त इनकी हुकूमत नहीं है, तो ये अपोजिशन के अंदर है। मौसूफ जब MPA और MNA सेलेक्ट होते हैं उस वक्त हासिलपुर के अंदर ट्रेन चलती थी, प्रॉपर ट्रेन चलती थी। हाँ, बहावलपुर से होकर कराची जाती थी ट्रेन, लाहौर से आती थी, पीछे मुल्तान गैर जहाँ से भी आती थी, लेकिन वो कराची तक का टूर इनका एक मुसलसल चलता था। लेकिन इनके आने के बाद वो ट्रेन बंद हो गई है। फिर हासिलपुर की गला मंडी जो पूरे पंजाब के अंदर सबसे पहले नंबर पे गिनी जाती थी, क्योंकि इसकी पैदावार, इसके अंदर जो गला आता था वो हासिलपुर का जो है, पूरे पंजाब के अंदर बेहतरीन कपास हासिलपुर में काश्त होती थी। हासिलपुर का इसबगोल का छिलका जो है पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन माना जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये दोनों चीज़ें हासिलपुर से ख़त्म हो गई हैं। हासिलपुर की गला मंडी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी 4थे नंबर पे अब आती है। उसके बाद हासिलपुर का सबसे बड़ा मसला, हासिलपुर को ज़िला बनाओ, ये बंदा हल नहीं कर सका। मैं नेगेटिव पहलू को भी उजागर करूंगा, मैं पॉजिटिव पहलू को भी उजागर करूंगा। ये इनका नेगेटिव मसला था कि हासिलपुर अब तक ज़िला नहीं बन सका। ये वफाकी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये MNA भी 30 साल से मुसलसल 27 साल से चलते आ रहे हैं। अब हासिलपुर का अगला मसला, हासिलपुर के अंदर जनाब सीवरेज का निज़ाम कभी ठीक नहीं हो सका। हासिलपुर के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मुसलसल पानी खड़ा रहता है, जो कभी भी ठीक नहीं हुआ। जनाब रेलवे रोड के ऊपर इस तरह की जगह मौजूद है। खालद मॉडर्न फैक्ट्री के आगे एक पट्टी है, तकरीबन 150 से 200 मीटर का फासला है, जो कि अरसा दराज से टूटा हुआ है, टूट फूट का शिकार है और देखने में उसको ऐसा लगता है कि कभी उसको मरम्मत ही नहीं कराया गया। जनाब ये भी इनकी गवर्नमेंट के अंदर ही हो रहा है। इसके बाद सड़कें, हासिलपुर के अंदर मौजूद शहर की
اندرون شہر کی اور بیرون شہر، مین ٹو سے باہر کے روڈ اور حاصل پور کے اندر دو ہی مین روڈ آتے ہیں، ایک جو ہے دربار روڈ ہے اور دوسرا ریلوے روڈ ہے۔ یہ دونوں کے دونوں روڈ جو ہیں صرف محرم کے دنوں کے اندر مرمت ہوتے ہیں، اور مرمت کے لیے ٹھیکے بھی من پسند لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور ٹھیکیدار کے اندر میں بھی آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ ایک کانٹریکٹر ٹھیکیدار انجینئر بھی ہوتا ہے، سپروائزر بھی ہوتا ہے، وہ سرویئر بھی ہوتا ہے، وہ مٹیریل کو چیک کرنے کی لیبارٹری بھی وہی ہوتا ہے اور ٹھیکیدار بھی ہوتا ہے، اور کسی حد تک وہ مزدور بھی وہی ہوتا ہے۔ جناب سڑکیں بنے گی، ابھی محرم گزرا سڑک بنی ہے حاصل پور کے اندر ماشاءاللہ، ٹوٹی تھوڑی جگہ کے اوپر انہوں نے وہ سامان ڈالا ہے، بجری روڑی وغیرہ ڈال کے، لوگ ڈال کے برابر تو خیر کیا کرنا، برابر تو ہوتا ہی نہیں ہے، اونچا روڈ بنا دیا ہے، ایک بارش آئے گی روڈ سارا ٹوٹ جائے گا، ختم۔ یہ بھی ان کا ایک کارنامہ ہے۔ اب ان کا ایک کارنامہ اور بھی ہے جو اچھے پہلو کے اندر بھی آتا ہے اور نیگیٹیوٹی کے اندر بھی آتا ہے۔ انہوں نے حاصل پور کے اندر ہاسپٹل بنایا ہے، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے حاصل پور کے اندر اتنی بڑی بلڈنگ بنائی جو کہ وہاڑی، چشتیاں، ہرون آباد، فورٹ آباد نہیں ہے، حاصل پور کے اندر ہی پائی ہے، ٹراما سینٹر ماشاءاللہ انہوں نے بنایا۔ لیکن اس کے باوجود حاصل پور کے اندر سے 90 to 95% پیشنٹس ابھی بھی یا تو پرائیویٹ میڈیسن لیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ان کو سہولت ہی نہیں ملتی، یا پھر ابھی بھی جو ہے 90 سے 95% پیشنٹس بہاولپور ریفر کر دی جاتے ہیں، جی آپ بہاولپور لے جائیں، ہمارے پاس مشینری نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بلڈنگ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ مشینری نہیں پرووائڈ کر رہے، آپ اچھا ڈاکٹر وہاں پرووائڈ نہیں کرے، تو بلڈنگ بنانے کا کیا فائدہ آپ کو؟ صرف اپنے نام کی پٹی لگوانے کے لیے کہ جناب ریاض حسن پیرزادہ صاحب نے اس کی اوپننگ کر دی، ان کی حکومت کے اندر یہ چیز بنی تھی۔ ان کا اچھا کارنامہ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے ریسکیو 1122 کا حاصل پور کے اندر انعقاد کروایا، ان کی حکومت میں ہوا، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں انہوں نے ریسکیو 1122 کا انعقاد کروایا، جس کے حاصل پور کی عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ان کے اچھے کاموں کی طرف آتا ہوں میں۔ انہوں نے حاصل پور کے اندر ریسکیو 1122 کا انعقاد کروایا۔ نمبر 2، بہاولپور سے لے کر حاصل پور، مین سے کہ حاصل پور سے لے کر بہاولپور تک کا روڈ انہوں نے بنوایا، جو کہ فلی فرنشڈ ہے، کارپیٹ روڈ ہے، بہت بہترین روڈ بنائی۔ ہاں البتہ اس کا ایک بہت زیادہ فائدہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمبولینسز جو پہلے 1.5-2 گھنٹے کے اندر بہاولپور پہنچتی تھی مریض کو لے کے، وہ اب جلدی پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ حاصل پور کے ہاسپٹل بھی انہوں نے بنوایا، لیکن وہاں پہ وہ مشینری اور جدید آلات اور اچھے ڈاکٹر وہ پرووائڈ نہیں کر سکے، تو شاید انہوں نے اس کی ریپلیسمنٹ کے اندر جو ہے یہ روڈ بنوا دیا کہ چلو یار یہ غلط ہو گیا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، جلدی مریض پہنچ جائے کریں گے۔ اور اس کے بعد آ جائیں آپ، انہوں نے الیکشن کے دنوں کے علاوہ یہ کبھی بھی حاصل پور کی سرزمین پہ نظر نہیں آتے، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ ان کی سیاسی اثر و رسوخ زیادہ ہیں۔ حالانکہ جب الیکشن ہوتا ہے، جب ووٹنگ ہوتی ہے، تو یہ مصروف خود بخود چل کے ایک سے ایک دکان پہ جاتے ہیں۔ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ یہ گھروں کے اندر بھی، محلوں کے جو دکانیں ان کے اوپر بھی جائیں، ان کو بھی کہیں گے السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، میں جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ نے اس بار بھی ووٹ مجھے ڈالنا ہے۔ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ایک بندے کے پاس۔ ایک دکان کے اندر اگر 10 ملازم کام کرتے ہیں نا، اب جس طرح حاصل پور میں کچھ دکانیں ایسی بھی ہیں، بڑی دکانیں وہاں پہ ملازم زیادہ ہیں، تو وہ پھر ایک ملازم کے پاس جاتا ہے، جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں، تو کائنڈلی آپ نے اس بار ووٹ مجھے دینا۔ جناب یہ موصوف ہے۔ حاصل پور کے اندر سیوریج کا نظام کو دیکھ لیں، حاصل پور کے اندر سیوریج کا نظام بارش 5 منٹ کے لیے آئی یا 2 گھنٹے کے لیے، حاصل پور کے لیے برابر ہے، بارش ہلکی ہے یا تیز ہے، حاصل پور کی ایک ہی بات ہے۔ ہاں جس دن بارش حاصل پور میں آ گئی، حاصل پور سارا پانی سے بھر گیا، اس کے اندر چاہے عدالت آتی ہے، چاہے پولیس اسٹیشن آتا ہے، چاہے ہاسپٹل آتا ہے، چاہے ٹی ایم اے حالت ہے، چاہے بازار آتے ہیں، مین چیزیں حاصل پور کے اندر یہ 5 چیزیں پانی کے اندر ڈوب جاتی ہیں جب بھی بارش آتی ہے۔ ان کے بقول انہوں نے برساتی نالے بنوائے، سیوریج کے نظام کو بہتر کیا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ سوال ان کی کارکردگی کے اوپر اٹھتا ہے کہ انہوں نے پیسہ لگایا، مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اپنے من پسند لوگوں کو ٹھیکے دیتے ہیں، اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، تو میرے بھائی یہ سب ہوگا۔ حاصل پور کے مسائل کو حل کرنے کا حل حاصل پور کی عوام کو ہی ڈھونڈنا ہے۔ 30 سال سے عوام پریشان ہے، حاصل پور کے لیے کچھ بہتر نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب سے میرا کویسچن ہے، اگر یہ میری ویڈیو تک پہنچتی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حاصل پور ضلع کیوں نہیں بنا؟ حاصل پور کے اندر سیوریج کا نظام کیوں نہیں بہتر ہوا؟ حاصل پور کی غلہ منڈی کیوں اتنے نیچے چلی گئی؟ حاصل پور کی کاٹن فیکٹریز کیوں ختم ہو گئی؟ کیوں ختم ہوئی؟ حاصل پور کے اندر اسپورٹس کمپلیکس بنوایا گیا ڈگری کالج کے بالکل ساتھ، ابھی تک آپریشنل کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ وہاں پہ داخلے کی اجازت عام پبلک کو کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے، کیا ہم حاصل پور کے شہری نہیں ہیں؟
کیوں حاصل پور کا ریلوے اسٹیشن خستہ حالی کا شکار ہوا، کیوں حاصل پور کی جو ہے اسٹیڈیم خستہ حالی کا شکار ہوا، کیوں حاصل پور کے ڈاکٹر ختم ہوئے۔ حاصل پور اب میں آپ کو ایک پہلو کی طرف اور لے کر جاتا ہوں۔ حاصل پور کے اندر کروڑوں کی لاگت سے علامہ اقبال پارک کو بنایا گیا، حاصل پور کے اندر کروڑوں کی لاگت سے علامہ اقبال پارک کو بنایا گیا، لیکن جناب والا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پارک کے اندر کوئی بھی لائٹ نہیں چلتی، رات کے وقت صرف سیکیورٹی لائٹس چلتی ہیں، پارک کے اندر کوئی لائٹ نہیں چلتی۔ پارک کے بالکل مڈ کے اندر فاؤنٹین لگائے گئے تھے، واٹر فاؤنٹین، جن کے اندر الیکٹرک لائٹس لگائی گئی تھی، لائٹس غائب ہیں، تاریں غائب ہیں، پانی غائب ہے، فاؤنٹین غائب ہے۔ اب وہ فاؤنٹین جو اتنا مہنگا ٹائل لگا کے بنایا گیا تھا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گھاس اونچی نیچی چھوٹی بڑی گھاس ہے، پودوں کی کوئی کٹنگ نہیں ہے، کوئی بچوں کے جھولے نہیں ہیں، جھولے جو تھے سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے زنگ لگ کے ختم ہوئے، سائڈ پہ گرے پڑے۔ اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب حاصل پور کے اندر کلاک ٹاور بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ہاں، اس کے اوپر البتہ نام کی پٹی لگ گئی ہے کہ جناب اس بندے نے آ کے اس کی اوپننگ کر دی ہے، مبارکباد دے دی گئی ہے، لیکن کام مکمل نہیں ہو سکا۔ اب ان کے کون ذمہ دار ہیں؟ حاصل پور کے ایسے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو باریک بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، جن کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا۔ جناب ایم این اے صاحب، کیا صرف الیکشن کے دنوں کے اندر شہر کا دورہ کرنا ضروری ہے یا عام دنوں کے اندر بھی شہر کا دورہ کرنا آپ کا ضروری ہے؟ ہم کہتے ہیں اس ملک کے اندر اسلامی حکومت نافذ ہو، اسلامی حکومت کے اندر اس طرح کے لوگ نہیں پائے جاتے جناب۔ کیا حاصل پور کا ٹور صرف الیکشن کے دنوں کے اندر سے لگایا جاتا ہے؟ الیکشن کے دنوں کے علاوہ کیا حاصل پور کی پبلک آپ کو سلام نہیں کرتی؟ آپ آئیں، آپ حاصل پور کے مسائل کو دیکھیں، جناب حاصل پور کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر آپ کے بنگلے کی دیواریں اونچی سے اونچی ہوتی جا رہی ہیں، آپ کے ڈیرے کی جو ہے چار دیواری وہ بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے، لیکن حاصل پور کا ایک مزدور کے گھر چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اس کی فیملی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ حاصل پور کے ندیم روڈ کے اوپر ڈھیروں واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے خودکشی کر لی ہے، اپنے بچوں کو مار دیا ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس کھانے پینے کے وسائل ہی نہیں ہیں۔ اب وسائل پیدا کرنا حکومت کا کام پوائنٹ، لیکن کیا ایز اے ایم این اے ایم بی اے آپ حاصل پور کے کبھی آ کے عوام کے مسائل کو سنا بھی ہے کہ یار مسائل کیا ہیں حاصل پور کے؟ حاصل پور کے اندر گرین بیلٹ بنوا دیا گیا، بہت زبردست منصوبہ کیا گیا، لیکن اس کی صفائی ستھرائی کوئی نہیں ہے۔ جناب آپ خود چکر لگائیں، آپ کے نیچے ایک پوری ٹیم ہے، آپ کے نیچے چیئرمین ہے بلدیہ کے، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، تحصیلدار ہیں، ایک پوری ٹیم آپ کے نیچے ہے، وہ کام نہیں کرتی تو اس سے کام کروائیں۔ جناب والا ایم این اے صاحب سے میری گزارش ہے، ریاض حسین پیرزادہ صاحب سے، کہ حاصل پور کے مسائل کا سختی سے نوٹس لیں۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ جناب ایم این اے صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حاصل پور کا چکر لگائیں، حاصل پور کے مسائل کو دیکھیں، دوبارہ دیکھیں یار غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے ہم سے، جن کو میں 30 سال سے ٹھیک نہیں کر سکے، کم از کم حکومت ختم ہونے میں بھی 2-2.5 سال پڑے، ان 2-2.5 سالوں میں ختم کر دیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا اعتراض ہماری سر آنکھوں پر، آپ کو ہماری کسی بات سے کوئی اعتراض ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ جو ہم نے حقائق اکٹھے کیے وہ ٹھیک ہیں یا غلط۔ آپ کا سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اور کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے ہم، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے، جیتے رہیے، مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔